बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान पानी की क़िल्लत का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान में 5 दरिया होने के बावजूद यहाँ ज़राअत के लिए भी पानी नाकाफ़ी है और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी नीचे जा रही है। वजह उसकी ये है कि हम डैम नहीं बना सके और हम अल्लाह की तरफ से दी गई उस नेमत का हक़ अदा नहीं कर सके। शायद यही वजह हो कि वो पानी हमारे लिए हर साल मुसीबत बन जाता है। मानसून का मौसम शुरू होते ही पाकिस्तान में तबाहियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस मरतबा बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानें ज़ाया हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक तरफ हुकूमती काविशें अगर हैं भी तो उन्हें नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है, लेकिन ये भी पाकिस्तान की फिर एक खुशकिस्मती है कि जहाँ पे वो खिदमत खल्क़ के इदारे ऐसे हैं जो मौका पे पहुंच जाते हैं, जो अपने कारकुनों की भी क़ुरबानी देते हैं। और इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि हम हुकूमती शख्सियात की बजाय उन फलाही इदारों के रहनुमाओं को बुलाएं जो कि इस वक्त मैदान अमल में हैं और जो वहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं और मदद में मसरूफ़ है। तो हमारे साथ आज के जरगे में मौजूद है डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान साहब, सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। इस तरफ डॉक्टर हैदर साहब, वो सदर हैं मलगरी डॉक्टरान हैं जो खुदाई खिदमतगार वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब्दुल बासित साहब हमारे साथ हैं, CEO है वन उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के। तो उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उधर ग्राउंड पे गए हैं और इनके हज़ारों कारकुन इस वक्त भी ग्राउंड पे मसरूफ़ है खिदमत खल्क़ के काम में। मेरे ख़्याल में अब्दुल बासित साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आप ने क्या देखा, किस किस्म की तबाही ज़्यादा हुई है? वहाँ पे जो बुनेर में मैं पिछले 3 दिनों से वहीं पे मौजूद था और वहाँ पे जो हालात हैं, जो मैं आपको एक मिसाल आपको इसकी देता हूँ कि मैं जिस दिन पहुँचा हूँ तो मैं किसी के पास अफसोस करने के लिए पहुँचा तो उसने कहा कि मेरे घर के 13 लोग शहीद हो चुके हैं। तो उसने नाम जब रिश्ते बताना शुरू किए कि भाई है उसमें, भाभी है उसमें, नानी है, तो मैं आगे सुन नहीं पा रहा था। कल निकलने से पहले मैं फिर उसके पास दुआ के लिए रुका और उसने वहाँ पे मुझे कहा कि अब मैं 81 शहीदों का वारिस हूँ। तो ये एक जुमले के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर आपको समझ आ सकती है कि कितने 81 शहीदों का एक वारिस है। और मगर जो सबसे जो इसमें एक खूबसूरत बात है, ये बुनेर के अंदर, बिशनोई के अंदर अशफाक साहब होते हैं और वो इस वक्त साथ रिलीफ़ पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो जज्बा है इस मुल्क में वापस उभरने का, इसको हम अंग्रेज़ी में रेजिलियंस कहते हैं, ये एक फ़िनोमेना है जो मुझे कभी कभार लगता है कि पाकिस्तान के पास भरपूर है और इसी वजह से हर आफत के बाद हम उठ पड़ते हैं। मगर जो हालात हैं वहाँ पे वो साफ़ी साहब बहुत तफसीशनाक है। लोगों के पास जो खाने की मसले मसाइल हों, वो सारी चीज़ों में, बल्कि लोगों को आके बताता हूँ कि लोग आपसे आके कोई खाना नहीं मांग रहा, वो इस टाइम पे इतना स्टंड है, वो इतना सुन है, उसने बेलचा अपने कंधों पे डाला हुआ है और वो जाके अपने प्यारों की वो लाशें ढूंढ रहा है। वो कहते हैं बस मुझे मिल जाए कि मैं उनकी तदफीन कर दूँ। कोई बंदा था वो मुस्कुरा रहा था मेरे साथ, कहते मेरी भांजी थी, 4 साल की थी, मिल गई मुझे, निशानी थोड़ी सी मिल गई मुझे जिससे मैंने उसको पहचान लिया। उस बात पे वो मुस्कुरा रहा था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो फिनोमेना है, वो मुझे लगता है बड़ा एक्सक्लूसिव है पाकिस्तान के साथ इस मामले में। डॉक्टर हैदर साहब, इस वक्त जो रिलीफ का काम हो रहा है उसमें बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत है? लाशें निकालना अभी तक तरजीह है? अभी तक लोग दबे हुए हैं मलबे में? इस तरह है कि हम तो शुरू दिन से हमने बिल्कुल, जब ये हमें पता चला तो नी जर्क रिस्पांस दिया मलगरी डॉक्टरान ने, और शुरू दिन से मतलब विद इन हावर्स हमारे डॉक्टर्स जो थे, जो हमारे स्वात के लोकल, हमारे चूँकि हर डिस्ट्रिक्ट पे अपने नुमाइंदे है, अपना तंजीम है, तो स्वात वाले और बुनेर वाले और मलाकन वाले वो तो बहुत क्विक पहुँचे। फिर हम भी पहुँचे, दवाइयाँ भी हमने पहुँचा दी वहाँ पे। जो मैंने देखा है साफ़ी साहब, जिस तरह मतलब ये डिज़ास्टर को रिस्पांस करना फलाही इदारे भी करते हैं, वॉलंटियर्स भी करते हैं, लेकिन जिसकी ज़िम्मेदारी है मतलब स्टेट और गवर्नमेंट की और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की थी, वो शुरू में बहुत स्लो थी। उन्होंने वो नी जर्क रिस्पांस जो देना चाहिए था वो नहीं दिया।
ہم لوگوں نے وہاں پہ جو ہم سے ہو سکتا تھا، جو مطلب فرسٹ ایڈ، دوائیاں، جو راشن، فوڈ اور جو ہم کر سکتے تھے، سارے لوگوں نے مطلب والنٹیئرز نے اور لوگوں نے پہنچائی. لیکن جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، جو راستے بند تھے، جو وہاں پہ صفائی کرنی تھی، جو مشینری کی ضرورت تھی، تو اتنا کوئک نہیں تھا. ابھی تو جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ بنیر میں اور سوات میں تھوڑا بہت کام ہوا ہے، راستے کھل گئے ہیں، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ غائب ہیں. بہت سارے لاشیں ہمیں بعد میں بھی ملیں گے اور اب بھی مل رہے ہیں. تو اب بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ باقی ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو وہاں پہ دوائیوں کی بھی ضرورت ہے، فوڈ کی بھی ضرورت ہے، شیلٹر کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا. جو یہ لوگ جس طرح سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرے ہیں، اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوگی. اس فلڈ کے آفٹر شاکس جو ہے مطلب اس کے جو بعد میں بیماریاں آئیں گی، جس میں مطلب یہ انفیکشس ڈیزیزز ہے، اسکن کی بیماریاں ہوگی، گیسٹرو ہوگی جو اب بھی شروع ہوئی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر صاحب، آپ پورے علاقے میں گھوم کے آئے ہیں، تو کیا دیکھا آپ نے؟ بنیادی مسائل کیا ہیں اور کن چیزوں کی طرف حکومت کو اور فلاحی اداروں کو توجہ دینی چاہیے؟ ایک دو باتیں میں وہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے بارشیں ہمارے لیے باعث رحمت کے بجائے باعث زحمت ہوتی ہیں. اس میں ایک اضافہ کر لیجئے کہ ان پہاڑوں پہ جو درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے اور جو آبی گزرگاہوں پہ تعمیرات کی جاتی ہیں، وہ ہماری تباہی کا بھی باعث بنتی ہیں. اور اس علاقے میں خاص طور پہ جو کہ بنیر کے علاقے میں جو سب سے بڑا پہاڑ ہے ایلم نام کا، اس کی ایک طرف بنیر ہے اور دوسری طرف سوات کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ تباہی آئی ہے. وہاں سے جو کٹائیاں ہوئی تھیں تو اوپر جب تیز بارش ہوئی، ایک کلاؤڈ برسٹ ہوئے، آسمانی بجلی گری تو چند لمحوں کے اندر وہ تیزی کے ساتھ پانی آیا. اور دیکھیں فرق، دیکھیں دونوں طرف. بنیر کی طرف جب آیا پانی تو وہ ساری آبادی تھی وہاں پہ، اس لیے اس نے اس آبادی کو صاف کر دیا. ہم اس جگہ پہ کھڑے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں پہ 2 منزلہ گھر تھا اور اب کوئی نام و نشان نہیں ہے. پورا گاؤں کا گاؤں اڑ گیا، چونکہ عین گزرگاہ کے اوپر وہ گھر تھے، وہ سارا تباہ ہو گیا. دوسری طرف جائیں اگر سوات کی طرف، میں کل وہاں پہ تھا، وہاں پہ ایک نالا شروع ہوتا ہے وہاں سے اور کمبر تک جاتا ہے، اور بلکہ اس سے آگے جاتا ہے. وہ خاصا گہرا نالا ہے اور خاصا چوڑا نالا ہے. اب اس کے اندر اتنا پانی آیا کہ جو اس کے اطراف میں گھر تھے، دکانیں تھے، ان میں پانی کا لیول 9-9 10-10 فٹ تھا. اس کے مارکس اب تک موجود تھے. تو دو طرف میں 2 ڈیفرنٹ طرح کی تباہی ہوئی. ادھر گھر اڑ گئے، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے. اس طرف یہ ہوا کہ ہر گھر میں، ہر دکان میں، ہر بلڈنگ میں پانی گھسا، اور جب واپس گیا تو وہاں پہ 4 فٹ 5 فٹ سارا ملبہ موجود. اس وقت وہ اٹے ہوئے ہیں وہ بلڈنگز، یعنی آپ وہ اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بعض سڑکیں ہیں وہ اس کیچڑ سے اٹی ہوئی ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے ختم ہوگا. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. اگر آپ آغاز کریں، اگر یہ لوگوں کا وہاں کا رسپانس مارولس تھا، لوگوں نے رسپانس دیا. الخدمت کے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ باہر نکلے اور اس میں اپنے کام میں جٹ گئے. کم از کم 25 ایسے ریسکیو آپریشنز کیے جس میں 400 سے زائد جانوں کو بچایا گیا، جن میں وہ ظہور رحمان بھی ہے کہ لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید بھی ہو گئے. الحمدللہ یہ ریسکیو کا کام چلا. اسی وقت فوری طور پہ ریسکیو کے بعد 2-3 بڑی چیزیں آ گئی تھیں کہ لوگوں کا، یعنی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور پینے کو پانی بالکل نہیں ہے کیونکہ سارا آلودہ ہو گیا. تو وہاں پہ پانی کو مہیا کیا جانا یا پکا پکایا کھانا لوگوں نے فوراً دیگیں پکائیں، وہاں پہنچایا. الخدمت نے سارا یہ آرگنائز کیا. اب جو اس وقت مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، اس میں ایک اور چیز، بلکہ جو پہلے 2 دن ریسکیو کا کام مکمل ہو گیا ہے، سوات میں لاشیں ساری نکالی گئی. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ ابھی جاری ہے، کیونکہ 40-50 کے قریب اب بھی ایسے افراد ہیں جو لاپتہ ہیں. اللہ کرے کسی جگہ وہ بیٹھے ہوں اور پتہ ہی نہ ہو کسی کو اور وہ زندہ سلامت ہوں، لیکن یہ بھی امکان ہے. ابھی ایک جھاڑی کے اندر سے باہر نکل رہی لاش، ملبے سے نکل رہی، تو ریسکیو تو چل رہا ہے ابھی. اچھا، اس دوران جو وہاں کے لوگوں نے، جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی الخدمت کے اور دیگر کارکنان نے جو ان لاشوں کے حصے جمع کرنا ہے، ان کو غسل دینا، ان کو کفن دینا، تابوت دینا، پھر تدفین. آپ نے دیکھی ہوگی پکچرز کہ 35 لاشیں ایک جگہ پہ دفن کی گئی ہیں، اینٹوں کے ساتھ وہ بنا کے پوری جگہ، اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. یہ سارا سلسلہ ہوا. وہ شوق سے تو لوگ نکل آئے ہیں.
اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپنے گھروں کو دوبارہ جائیں جو اگر بچ گئے ہیں. جو ختم ہو گئے ہیں ان کو تو ٹینٹ چاہیے اور ان کو تو دیگر چیزیں چاہیے تاکہ وہ عارضی طور پہ رہ سکیں. لیکن جن کے گھر باقاعدہ موجود ہیں لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں, اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. الخدمت نے یہ کام کیا جی کہ اس وقت کوئی 10 کے قریب ایکسکاویٹرز ہائر کیے ہیں, جو ایک ایکسکاویٹر جو ہے 5,000 روپے پر گھنٹہ اس کا کرایہ دے رہے ہیں ہم. اس کے ساتھ اتنی تعداد میں ہم نے ڈمپرز لیے ہیں, اتنی تعداد میں ہم نے ٹریکٹر لیے جن کے آگے بلیڈ لگے ہوئے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان ہیں, ان کو ویل بیروز دیے ہیں, بیلچے اور گینتیاں دی ہیں, اور وہ لگے ہوئے ہیں. کل میں سارا دن ان کے ساتھ گزارا ہے الحمدللہ, اور وہ ایک ایسا مارولس کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو صاف کر رہے ہیں, ان کے سامنے جو گلی ہیں ان کو صاف کر رہے ہیں. اس میں کم از کم 2-3 ہفتے لگیں گے. اگر ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جس طرح اب لگے ہوئے ہیں وہ تھکے نہیں, لگے رہیں اور مزید لوگ شامل ہوتے رہیں, تو انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں کم از کم وہ جگہیں صاف ہو جائیں گی, پھر خشک ہونا شروع ہوں گی. پھر ان کے اندر کچھ بچا نہیں ہے, ان کے گھروں میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ پرووائڈ کرنا ہوگا. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. عبدالباسط صاحب, کیا اس وقت آپ کے لوگ وہاں پہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں, اور حکومت کی طرف سے کوئی ان کو منظم کرنے کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بالاکوٹ میں میں نے دیکھا تھا کہ ہر کوئی اپنے تئیں لگے ہوا تھا, بہت سارے لوگ تھے, سامان بہت تھا, لیکن کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. میں تو تقریباً 17 سال سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ وہاں پہ میرا رول چلتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی آفت بھی آئی ہیں, مگر یہ جو کوآرڈینیشن کا میکنزم ہے بٹوین دا گورنمنٹ دی آرگنائزیشنز, یہ پریٹی ابھی بھی بہت ویک ہے, اور اس کو ڈیفینیٹلی میچور اپ ہونے کی بڑی ضرورت ہے. میں نے گرو اپ نہیں کہا, میں نے میچور اپ کہنے جو میں نے یہ لفظ یوز کیا ہے, کیونکہ حکومت اور چیریٹیز میں مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک اسکیپٹزم کا سے گورنمنٹ دیکھتی ہے چیریٹیز کی طرف. میرے خیال سے یہ اسکیپٹزم جو ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے. خاص طور سے جب یہ ایسی آفت آتی ہیں تو ہم نے تو مل جل کے کام کرنا ہے. ہم سارے پاکستانی شہری پہلے ہیں, ہم یہاں پہ مسلمان ہیں, پاکستانی شہری پہلے ہیں, پھر ہم اپنے اداروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کوئی ادارہ اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر بے شک قانونی کارروائی کی جائے. پاکستان میں خوبصورت قوانین موجود ہیں, خاص طور سے فیٹف کے بعد بھی اور ساری چیزوں کے معاملے میں. تو ایک تو میری اس چیز سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے ٹرسٹ کو بھی ایک چانس دے کہ ٹرسٹ کے تھرو ایک پارٹنرشپ جو ہے آرگنائزیشنز کی, چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی اور حکومت کی بنے. اور میری تو محسن نقوی صاحب سے درخواست ہوگی, کیونکہ منسٹری کے اندر کئی ایسی اپلیکیشنز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی موجود ہیں جو پاکستانی ڈائسپورا کی ہیں, جو یہاں کے لوگ ہیں, اور ان اپلیکیشنز کو توجہ چاہیے. وہ کافی سالوں سے پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ, جہاں پہ وہ ادارے آج بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے $5 لاکھ بھیجنے, ہم نے $1 ملین بھیجنے, ہم نے اتنے پاؤنڈز بھیجنے, اور ان کو وہ بھیجنے کے جو سلسلے ہیں جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی رجسٹریشنز ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں. آن گراؤنڈ جو کوآرڈینیشن ہے اس کے اندر بھی بہتری آنے کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ 1-2 نوٹیفیکیشنز بھی دیکھے جو ہماری نظر سے گزرے, جہاں پہ ریلیف کی ریسٹرکشن کے بارے میں بات کی گئی تھی. البتہ میں نے اس کو میں کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے فل تصدیق میں اس کی نہیں کر سکا. تو ریڈ ٹیپزم جو ہے, یہ جو لال پٹی ہے, کم از کم جو ڈیزاسٹر کے وقت ہے اس کو کم کیا جائے. یہ اس طریقے سے تو کام کرنا بڑا مشکل ہے. آپ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیریٹیز ہیں, یہ لوکل پارٹنرز جو ہیں, جو لوکل چیمپئنز ہیں, یہ آپ کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. یہ آبسٹیکلز نہیں ہیں, یہ ہرڈلز نہیں ہیں, یہ آپ کے ہی ملک کے شہری ہیں, اور سارے کے سارے لوگ وہاں پہ امٹ پڑے ہیں. ہم تو یہاں پہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں. میں نے وہاں پہ ایسے کاروباری شخصیات دیکھی ہیں جن کا وہ اپنے ٹرک بھر کے لے آئے ہیں وہاں پہ, اور پیر بابا سے بہت سارے لوگوں کی پنجاب میں کافی علاقوں میں ان کی ایک روحانی کنیکشن بھی ہے اس علاقے کے ساتھ, تو لوگ فوراً پہنچیں, صرف آرگنائزیشنز نہیں عام بندے بھی پہنچیں. تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے کہ حکومت اپنی کوآرڈینیشن کو امپروو کرے. اس کی سب سے امپورٹنٹ, اور اس موقع پہ کیوں, اس موقع پہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلڈز نہیں تھا. فلڈز جب ہوتے ہیں ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے, ہم لوگوں کو نکال پاتے ہیں ہم لوگ. تو ہماری جو ٹیمز ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو انفارم کرتی ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی جاتی ہے, لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرتے ہیں کہ آپ نکلنا شروع کریں. یہ ایک زلزلے کی طرح تھا. اٹ واز ناٹ اے فلڈ, دا امپیکٹ آف اٹ واز لائک این ارتھ کویک, اور لوگوں کو وقت ہی نہیں ملا. یہاں پہ ہماری جو
جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں. ہم لوگوں نے اسیسمنٹس بھی اپنی سٹارٹ کی ہوئی ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ. ان کے رضاکار جو ہیں نا وہ سب کے رضاکار ہیں. تو وہ حفیظ الرحمان صاحب یہ لوگ بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے ہر چیز جو ہے کہتے ہیں ایٹ یور ڈسپوزل ہے. تو ہمیں بڑے ان سے تعاون ملتا ہے جس سے ہم گراؤنڈ پہ ایکچوئل کام کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگوں نے وہاں پہ ساری اسیسمنٹ شروع کی ہوئی ہیں کہ لوگ اب ارلی ریکوری فیز میں جا رہے ہیں. جیسے حفیظ الرحمان صاحب نے مینشن کیا کہ ریسکیو اینڈ ریلیف جو ہے اب اپنے اینڈ سٹیجز پہ آ رہا ہے. ہم ارلی ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ اب ہم لوگوں کو گھروں میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں. شروع میں خیمے دیں, اس کے بعد ان کو راشن پہنچائیں. خواتین کو ہماری ٹیمز نے بتایا کہ ان کو وہ ابھی تک ان کپڑوں میں کیچڑ ان کے کپڑوں پہ جمع ہوا ہے, ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. خواتین جو ہیں ان کی اپنی نیڈز ہیں ان کو کور کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر حیدر صاحب, کون سے علاقے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریلیف ایکٹیویٹیز بھی ساری ایک جگہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں, تو اس وقت کون سے علاقے ہیں جو کہ ضرورت مند ہے اور وہاں پہ حکومت اور ریلیف کے اداروں کو برابر توجہ دینی چاہیے؟ صافی صاحب, اس طرح ہے کہ ایک تو ہم فلڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ جو فلڈ نے جس ایریا کو افیکٹ کی ہے, لیکن ہم نے اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز فلڈ سے کچھ دن پہلے شروع کیے تھے. جب باجوڑ میں آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہونا شروع ہو گئے تو وہاں پہ ہم مصروف تھے, چونکہ بادشاہ خان ٹرسٹ کے ایک خدائی خدمتگار آرگنائزیشن اور ایک ملگری ڈاکٹران, ہم دونوں وہاں پہ باجوڑ میں بھی کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو زیادہ ایریا افیکٹ ہوا ہے جو سوات کی جو مین سٹی ہے اور جو کیپٹل سیدو شریف, یہ ایریا جو جس طرح حفیظ صاحب نے کہا کہ جو مرغزار سے جو یہ نالا آتا ہے تو اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور مطلب بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہیں. پھر جو بنیر کا جو ایریا زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ جو پیر بابا والا ایریا ہے, جو پیر بابا کے مزار کے آس پاس جو گاؤں تھے اور جو بازار تھا وہ تو پورا ڈیمیج ہی ہوا ہے. تو اب جس طرح باسط صاحب نے کہا کہ یہ ایک لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن پروسیس ہوگا. اب تو جو کام گورنمنٹ نے کیا ہے یا مطلب ریلیف آرگنائزیشن نے کیا ہے یا والنٹیئرز نے کیا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا کام ابھی ہوا ہے اور بہت زیادہ کام رہتا ہے. ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے, ابھی بھی لوگ مسنگ ہے. صحیح, ان کو فوڈ کی ضرورت ہے, ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے. اور پھر ان کو جو سب سے اہم جو ہوگی مطلب ایک ایک گھر میں 10 اور 12 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑے سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنا ہوگا اور ایک یہ ہم نے اس کو ایک لانگ ٹرم میں دیکھنا ہوگا کہ آئندہ جب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جب ایک ثانیہ گزر جاتے ہیں تو ہم اگلے کے لیے تیاری نہیں کرتے. اس سے میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے پہلے جو سوات میں دریائے سوات میں دن کو جو واقعہ ہوا تھا اس سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا کہ جو 18 ٹورسٹ تھے اور وہ دن کی روشنی میں مطلب ہم نہیں بچا سکے. تو اس کے بعد بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ یہ مطلب ڈیزاسٹر آئے گا, سیلاب آئے گا. اور ویدر فوڈ کاسٹ اور اس کی رپورٹس بھی یہ تھی کہ اس دفعہ مونسون میں بارش زیادہ ہوگی اور سیلاب کے زیادہ آنے کا زیادہ خطرہ ہے, لیکن ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. تو اس کے لیے لانگ ٹرم ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ اس طرح, کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں بارشیں اور مونسون اور یہ ہر سال آئیں گے, تو اس کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے. جی ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہ عرض کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سارا سال اس تیاری میں رہتی ہے کہ ڈیزاسٹر اگر کوئی آئے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. 70,000 ہمارے کارکنان ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں لیول 1 کی, لیول 2 کی, لیول 3 کی. ابھی ریسنٹلی ہم نے آفات جو کہ ادارہ ہے ٹرکی کا, ان سے معاہدہ کیا ہے. اب ان کے ٹرینرز آئیں گے پاکستان میں, ان لوگوں کو ٹرین کریں گے تاکہ ماسٹر ٹرینر ان سے تیار کروا کے ہم پورے ملک کے اندر یہ لوگ. اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم آرگنائز وے میں کام کرتے ہیں. ابھی جیسے ریسکیو کی بات میں نے کر لی, گزر گیا وقت, اب وہاں پہ کھانا چاہیے تو 7,000 افراد کا کھانا وہاں باقاعدہ پکتا ہے اور ان کو ملتا ہے روز کی بنیاد پہ, ہاٹ میلز کے طور پہ. یہ بنیر میں دونوں جگہ, بنیر اور سوات میں لا کے. اس طرح وہاں جو پانی کا ایشو ہے, تو پہلے تو ہم نے وہ 3-4 ٹرک جو ہے وہ بوٹلز کے پہنچائے, لیکن اس سے کام تو نہیں چل سکتا تھا. اب وہاں پہ ہم نے 2 وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ, بڑے فلٹریشن پلانٹ جن کی کیپیسٹی ہے 48,000 لیٹرز پر ڈے پروڈیوس کرتے ہیں, دونوں پہنچ چکے ہیں. اور وہاں پہ 20-20 لیٹر کے کین بھر کے
مسلسل تقسیم کیے جا رہے ہیں. ایک دفعہ جب 20 لیٹر گھر میں چلا جاتا تھا ان کا 1-2 دن گزر جاتے ہیں, کم از کم صاف پانی پی لیتے ہیں. اس کے علاوہ چکدرا کے اندر ہم نے کیمپ آفس بنایا ہوا بڑا گوڈاؤن لے کے, اور وہاں پہ فوڈ پیکیجز تیار ہو رہے ہیں. کو تقریباً 10,000 مالیت کا وہ فوڈ پیکیج ہے جس میں 20 kg آٹا بھی شامل ہے اور بقیہ چیزیں ہیں, اور وہ وہاں پہ ایک فیملی کے لیے کم از کم 2 ہفتوں کے لیے کافی ہے اگر چھوٹی فیملی ہو. تو وہ وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور وہ مسلسل ایک لائن سے وہ لوڈ کر کے بڑے سائنٹیفک انداز میں, سسٹمیٹک وے میں, کوئی ہڑبونگ نہیں ہوتی, چونکہ وہ لسٹیں بنتی ہیں ان کی, کسی اسکول میں جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو دے کے فارغ. کل ایک اسکول میں میں خود دیکھ کر آیا ہوں. اب اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ ہیلتھ کا تھا. تو اب ہیلتھ میں ہم آپ کو پتہ ہے کیسے ٹرینڈ ہے کہ ہمارے پاس 350 ایمبولینسز ہیں, ہمارے 12 موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جنہوں نے پچھلے 2022 میں بھی سیلاب میں کام کیا تھا. ہم نے 8 اپنے موبائل ہیلتھ یونٹ اس جگہ ٹرانسفر کیے, بنیر میں اور خاص طور پہ اس میں سوات میں. 40 ایمبولینسز وہاں شفٹ کی. اب ہر جو موبائل ہیلتھ یونٹ ہے وہ ایئر کنڈیشن پوری گاڑی ہے جس کے اندر کلینک ہے, ڈاکٹر ہے, پیرامیڈک ہے, الٹراسونالوجی ہے, اس کے اندر ڈائگنوسٹکس ہیں اور پوری فارمیسی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کا اپنا جنریٹر ہے, اس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے, سارا اس چلتا ہے وہ. اب وہ ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں, یہ ساری سروسز, اور وہاں سے اگر کوئی ایسا سیریس مریض ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے اسپتالوں میں شفٹ کرتے ہیں, چونکہ بنیر میں بھی ہمارا ہاسپٹل ہے اور تیمرگرہ میں دیر میں بھی ہے, تیمرگرہ میں بھی ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ایسی خواتین کو ہم نے شفٹ کیا ہے جنہوں نے جا کے وہاں ڈیلیوری کی ہے, اور اس کے ساتھ سیزیرین سیکشن ان کا فری میں کرایا اور سب حاجات ہے. ہم نے اپنے اسپتالوں میں اناؤنس کر دیا سارے علاقے میں کہ ان 2 مہینوں میں اگر کوئی بھی ڈیلیوری, کوئی بھی سی سیکشن کسی بھی خاتون کا ہو وہ ٹوٹل فری ہوگا. اس کے سارے اخراجات الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ سبسیڈائز ریٹ پہ جو کرتے تھے وہ بھی نہیں, 0 پہ ہم اس کا کریں گے. تو اس طرح سسٹمیٹک وے میں ہم الحمدللہ وہ سروسز وہاں پرووائڈ کر رہی ہیں. لیکن مین جو چیز ہے وہ اسٹرینتھ ہے ہمارے کارکنان کی, جو اس وقت 5,000 کارکنان, انہوں نے بھائیوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جیکٹس شارٹ ہو گئی ہیں, بغیر جیکٹس کے لوگ کر رہے ہیں. اور ہمیں, میں جب گیا تو وہ کہتے ہیں جیکٹس بھجوائیں الخدمت کی, چونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا وہ نہیں ہے. اب وہ جو ہمیں اسپرٹ نظر آیا ہے جس طرح ان بھائیوں کے ساتھ کام کرنے سے, ان سب کے ساتھ, وہ یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ ادھر یہ تفریق ختم ہے کہ یہ NP ہے, یہ جماعت جی اسلامی ہے. الحمدللہ یہی میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اچھی یہاں سے بیدار ہو رہی ہے, نکل آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد الخدمت پہ اس انداز سے آیا ہے کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, اس کو علیحدہ سے ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے جو کاز کے لیے کام کرتی ہے, لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. اب ہم جب انہوں نے اتنی پذیرائی کی ہے, ہر بندہ اس میں آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے, تو آج ہی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنی ممبرشپ جو ہے والنٹیئرس کی وہ اوپن کریں گے, اور لوگوں سے کہیں گے بھول جاؤ آپ کی کوئی بھی سیاسی وابستگی, کوئی بھی مذہب, کوئی رنگ, کوئی نسل, چھوڑیں, بس پاکستانی ہیں, آ جائیں, الخدمت کے ساتھ دیں, اور آپ کو ہم جیکٹ دیں گے, آپ رجسٹرڈ کارکن ہوں گے ہمارے, اور بسم اللہ آئیں, اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں اس وقت بھی, اور آئندہ بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو اپنی قوم کے لیے ہم سب مل کے کام کریں. یہ وہ اسپرٹ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, ناظرین بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو ذرا اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ حکومتیں کیا کر رہی ہے, صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. عبدالباسط صاحب, ایک تو یہ بتائیے, ظاہری بات ہے باقی پاکستانی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے وہاں؟ سر وہاں پہ اس ٹائم پہ میرے خیال سے جو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی جو ایک تو ملبہ ہٹانا جو ایک بڑا پروسیس ہے. تو ہم عموماً ہماری ذرا قوم ہماری ہوتی ہے کہ راشن اور کھانا پہنچے, وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ارلی ریکوری میں وہ چاہیے, بٹ جو ملبہ ہے وہ کلیئر کیا جائے. اس کے بعد بہت سارے جو دکان ہیں, بہت کاروبار ہیں. میں تو اصل میں اس علاقے میں پہلی دفعہ گیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا, مجھے پھر میرے رضاکار نے بتایا کہ جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو نالا نظر آ رہا ہے, یہاں پہ دکانیں تھیں اور یہ ساری صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم گاؤں میں گئے تو وہاں پہ گھر جو تھے سارے اجڑ گئے تھے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لائیولیہڈز ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. یہ کاروبار ہم نے سارے بحال کرنے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. لوگوں کا بہت سارا سرمایہ جو ہے اس کے اندر چلا گیا, اپنے پیارے انہوں نے کھو دیے ہیں, ساتھ ان کا سرمایہ بھی چلا گیا ہے, مطلب ایک آمدنی کے ذریعے بھی ان کے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. سر کے اوپر چھت ان کے موجود نہیں ہے, تن کے اوپر ان کے کپڑے نہیں ہیں ان کے. تو یہاں پہ جو نیڈز ہیں وہ نیومرس ہیں. ابھی ہم جیسے اپنے ادارے میں سارا اس کے اوپر پلاننگ کی ہے, تو ہم ساری ان چیزوں کے اوپر جو آپ اپنے گھر میں جو دیکھتے ہیں,
ایک جائزہ ماریں گھر کے اندر, آپ اپنے گھر میں جو چیزیں پاتے ہیں وہی ساری چیزیں ان لوگوں کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہیں. بے شک آپ اس ٹائم پہ کسی نے مجھے کہا کہ فوراً ہم راشن دیتے ہیں بشنوئی کے اندر, تو میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے. ایک تو وہ غم میں ہیں, آپ ان کو کوکڈ میل دے سکتے ہیں, پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, گیلی زمین ہے, آگ نہیں لگ سکتی, کچن نہیں ہے, رسوئی نہیں ہے, آپ فلیم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ کو ڈیزاسٹر میں کچھ تھوڑے سے پروٹوکالز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں, جس سے آپ نے کوئی اور ڈیزاسٹر آپ کا شروع نہ ہو جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سیف ایسٹیمیٹ کے حساب سے کہ another week to 10 days تو کوکڈ میلز کا ہوگا. اس کے بعد آپ کو ڈرائی فوڈ راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جائے لوگوں کے اندر, کہ ان کے پاس پھر اپنے گھروں کو ریسٹور کرنے کے لیے, دکانوں کو ریسٹور کرنے کے لیے, کیونکہ وہ آمدنی تو نہیں اس وقت ان کو آئے گی, تو اس وقت ان کو یہ کھانے کی جو سپورٹ ان کو ملے گی اس سے بہت بہتر ہوگا. ساتھ نان فوڈ آئٹمس بھی دیں. اور جیسے میں نے ہائیجین کی بات کی تھی, خاص طور سے جو خواتین ہماری بہنوں کے ماؤں کی جو ہائیجین نیڈز ہے اس کے لیے بھی بہت بڑھ چڑھ کے آنا پڑے گا آگے, اور ان سارے معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا. آف کورس آگے چلتے ہوئے شیلٹرز کے اوپر کام جو ہے, ایک تو سٹارٹ میں شیلٹرز کے جہاں پہ جن کے گھر موجود نہیں ہیں. اب میں نے بلکہ آپ کو ایک صافی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ بنیر کے اندر میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ لوگ بہت ہیزیٹنٹ ہیں کیمپس کی طرف موو کرنے کے لیے. کلچرلی جو ایک تو محبت ہے, پیار کا ایک جذبہ ہے, جن لوگوں کے گھر موجود ہیں, ہوسٹ فیملیز جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے, اپنے پیاروں کے پاس چلے گئے, اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, اور وہ ٹینٹس کی طرف اتنا نہیں جا رہے. بٹ آف کورس جب وہ اپنی جگہ پہ آئیں گے, ملبے کو کلیئر کریں گے, اس ٹائم کے لیے تو ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے جو اپنے گھر میں وہ لگا سکیں. اور آگے جب ہم ریلیف اور ریہیبلیٹیشن سٹیج میں ہم میرے خیال سے 3 سے 4 ہفتے کے اندر موو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی ہے کہ ہم جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی, حفیظ الرحمان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اب ہم کافی آفتوں سے گزرے ہوئے ہیں, تو ہمارا جو نی جرک ریئیکشن جو لفظ یوز کیا تھا وہ بڑا تیز ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو جلدی ہی جو ہے ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ جو نیڈز ہیں شیلٹر سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں وہ بہت ضروری ہیں. اور جو میڈیکل نیڈز ہیں دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. بے شک ماسکیٹو نیٹس ہو, ٹاپلین ہو, یہ چیزیں بھی چاہیے پریونشن کے لیے. ملیریا کا پرابلم ہو جاتا ہے, کولرا کا ہمیشہ رسک ہوتا ہے فلڈس کے اندر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو رسک مینجمنٹ ہے اس کے لیے ہیلتھ کیئر کی طرف بھی بہت زیادہ جو ہے وسائل انویسٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. بالکل. ایک میں آپ سے اور بات کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے آفات کا نام لیا ترکی کے اندر, تو وہاں پہ جب جنوری 2023 میں غالباً جب زلزلہ آیا تو حکومت کی کوارڈینیشن کی بھی بات ہو رہی تھی ہمارے پہ آپ. تو وہاں کی حکومت کی کوارڈینیشن آفات کے ساتھ ایسی تھی کہ جیسے والنٹیئرز آ رہے تھے بیرون ملک سے, وہ اسپیشلسٹ بلا رہے تھے, ساتھ انہوں نے اپنے ٹیلی کام نیٹ ورکس کو کہا کہ آپ نے وہ وہاں پہ گاڑیوں پہ ٹاورز گاڑیوں پہ انسٹال ہوئے ہوتے تھے اور لوگوں کو فری نیٹ ورک ملا ہوتا تھا کہ لوگ کنیکٹ ہو سکیں. آپ یقین کریں, ہم جب سیلاب والے علاقے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں ٹریک کر کے کبھی کبھار, کیونکہ ملبہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے, وہاں سے ٹریک کر کے ہم نیچے آتے ہیں اور پھر ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. واکی ٹاکیز بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, بٹ آپ یہ سمجھیں کہ بہت کمیونیکیشن کا ہے. تو ٹیلی کام کمپنیز کو بھی آنا چاہیے آگے. اور ایون جو کنسٹرکشن کی کمپنیز ہیں وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑے ہمارے جدید مشینری بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے موجود ہوتی ہے. ان کانٹریکٹرز کے ساتھ حکومت کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کو بھی لے کے آنا چاہیے کہ آپ آئیں اور اپنی مشین لگائیں کہ ہم اس کو جلدی اس ڈیزاسٹر کو سے ہم نکل سکیں. ڈاکٹر حیدری صاحب, آپ نے کیسے پایا صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی پرفارمنس کو, اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ صاحب صوبائی اور وفاقی دونوں حکومت کی کارکردگی, یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی دیکھا ہے, پیڑ سے آئے ہیں, تو اتنی فی الحال تک اتنی تسلی بخش نہیں ہے. سی ایم صاحب بھی آئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے, لیکن انہوں نے بھی کوئی اتنا خاص بڑا پیکیج ریلیف کا ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے. ابھی جو یہ ہے ریہیبلیٹیشن تو سٹارٹ ہے, لیکن اب تو یہ ہم اگر دیکھیں گے تو یہ ایک فرسٹ ایڈ وہ جاری ہے. ان لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں, ان لوگوں کے گھر نہیں ہے, ان لوگوں کے دکانیں نہیں ہے, تو ان کے لیے صوبائی اور مرکزی دونوں گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وہاں پہ روڈز ڈیمیج ہے, اسکول ڈیمیج ہے, سارے مطلب یہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنا جو ہے یہ اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ اہم رول ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے جو ریلیف ادارے ہیں جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ویلفیئر ادارے ہیں, آرگنائزیشن ہے, والنٹیئرز ہے, یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. اب تو شکر یہ ہے کہ یہ جو بنیر اور سوات والا جو یہ ایریا ہے وہاں پہ لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ دار اور یہ
سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو ساتھ والے گاؤں میں لوگوں نے مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہفتہ 2 ہفتے تک تو وہاں پہ رہ جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ستمبر میں وہاں پہ سردیاں، مطلب مڈ ستمبر میں وہاں سے سردی کی موسم بھی شروع ہو جائے گی، تو ان کو مطلب یہ ہے یہ شیلٹر پرووائڈ کرنا یہ بہت ضروری ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، بنیر اور منگورہ کے غم میں کہیں آپ لوگ گلگت بلتستان کو بلا تو نہیں؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں، وہاں تو پہلے سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ الخدمت کی جو خوبی ہے نا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے خود۔ اب رستہ نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ آج بھی ہم نے رپورٹ لی ہے گزر میں جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک گلیشیئر گرنے سے وہ جھیل بن گئی ہے اور دریا کا رستہ رک گیا ہے، وہاں بڑے کرائسس ہے اس وقت، لیکن ہمارے لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، پہلے سے موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں تھوڑے پیمانے پہ ہے، لیکن وہاں پر بھی الحمدللہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اسی سے فائدہ اٹھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الخدمت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے 8 ایریاز ہیں علیحدہ، تو ہیلتھ کا اپنا سیپریٹ ایریا ہے اور وہ 15 ارب روپے سالانہ خرچ کرتی ہے اس کے اوپر، پورا ایک نظام ہے، اس کا چیئرمین بھی علیحدہ ہے۔ اب وہ لوگ اپنی 40 ایمبولینسز اور 8 ہیلتھ یونٹس کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اور ضرورت پڑی تو ہم بقیہ موبائل ہیلتھ یونٹ بھی وہاں بھیج دیں گے، اور اگلے 2-3 مہینے میں ہم فل ان کو کور دیں گے، کوئی میڈیکل کا کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے جس کے 5000 ڈاکٹرز ہیں، اور وہ والنٹریلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر وقت، تو انشاءاللہ ہمارے اسپیشلسٹ بھی، ڈاکٹرز بھی پیما کے وہاں پہ موجود رہیں گے، ہیلتھ کا کور کریں گے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہوگا کہ آرفن کیئر میں پورا ہمارا نظام ہے، ہم کوئی 35,000 بچوں کو تقریباً 3 ارب روپے سالانہ خرچ کر کے ان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو میں نے اعلان کیا وہاں پہ کہ بنیر میں، اس میں سوات میں کوئی بھی یتیم اس وقت جو جن کے والدین فوت ہوئے ہیں وہ سب ہم کور کریں گے، سب کو ہم رجسٹرڈ کریں گے، جو بھی مستحق ہے۔ ممکن ہے کچھ بہت امیر ہوں اور وہ نہ چاہیں ایسی امداد لینا، لیکن جو ذرا بھی مستحق ہے اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں، ان کو فوری طور پہ انرول کریں گے اور ان کو کریں گے۔ اور آخر میں گورنمنٹس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو آپ نے کیسے پایا؟ جی دیکھیں صافی صاحب، پہلی بات ایک تو یہ عرض کروں گا کہ میں ایک نیشنل این جی او اس وقت چلا رہا ہوں، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی قومی این جی او، لوگ مان رہے ہیں اس کو، اس میں پازیٹیوٹی رکھنا ضروری ہے۔ ہم تعاون کرتے ہیں این ڈی ایم اے کے ساتھ، پی ڈی ایم اے کے ساتھ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ، صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، اور اس کے ہمیں فوائد بھی ملتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا غزہ کا سارا پروجیکٹ چلا ہے، اگر حکومت ہمیں سپورٹ نہ کرتی تو اتنا بڑا کام ہم کیسے کرتے؟ 7-8 ارب روپے کا سامان ہم بیچ چکے ہیں، اس سپورٹ کے ساتھ ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں ہم ڈائریکٹ ان سے ریلیشن میں ہیں، این ڈی ایم اے کے ساتھ۔ جنرل انعام صاحب ماشاءاللہ آلویز ہیلپ فل ہمارے ساتھ، اور ویسے بھی اگر کہیں کمی بھی نظر آئے تو میں اس پہ خاموشی رکھتا ہوں، فار دا ریزنز کہ ہم پازیٹیوٹی دیکھ کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور میں تو اسی پازیٹیوٹی کے لیے تو پورا اعلان کر رہا ہوں کہ پورے ملک کے نوجوان آئیں، بسم اللہ، پاکستانی ہونے کے ناطے آئیں، اکٹھے ہوں الخدمت کے پلیٹ فارم پہ آئیں، اپنے ملک کے لیے ہم کچھ کام کریں۔ اس لیے جو وہاں پہ ری ایپ کا کام ہے، بڑا کام ہے، جو گھر بنانے ہیں، دکانیں یا ان کا بزنس کا ہے، صافی صاحب وہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔ ہم انہی نوجوانوں سے انشاءاللہ ایڈوکیسی کریں گے، اپنا ایک پریشر کریٹ کریں گے، بتائیں گے کہ ان جگہوں پہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے، ان کو دیجیے۔ لیکن جو کوئی رہ گیا اس سے، کوئی سمال بزنس والے اگر رہ گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ہم ان کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا جناب عبدالباسط صاحب، آپ کا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر حیدر صاحب آپ کا، اور آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ان کوششوں کو اپنی دربار میں قبول کریں، اور باقی پاکستانیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ جو آفت آئی ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی آفت ہے کہ بہت محدود علاقے میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، اور ابھی تک ریسکیو کا کام جاری ہے، اور ریلیف کا کام تو ظاہری بات ہے اس کے بعد ہی پوری طرح ہو سکے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ باقی ہم سب کو اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھیں، جو لوگ اس میں شہادت پا گئے ان کی شہادت کو قبول کریں، اور ان کے پسماندگان کو صبر دے۔ آج کی جگہ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔